बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेटर मोहतरमा फौजिया अरशद साहिबा, चेयरपर्सन पाकिस्तान टीचर्स फोरम, जनाब मोहम्मद अनवर साहब, डायरेक्टर पिप्स, आमिर अशरफ साहब, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन लोगों के सामने अपनी बात मैं रख रहा हूँ जो सिर्फ ओपिनियन मेकर्स ही नहीं हैं बल्कि डिसीजन मेकर्स भी हैं, और उनका ताल्लुक़ उन फोरम्स के साथ है जहाँ से कुछ न कुछ नतीजा निकलना चाहिए। जब पाकिस्तान के अंदर किसी भी मौजू पर हम बात करते हैं तो आम तौर पर सीना को भी करते हैं कि हमने ये गलतियाँ की, ये नुकसान हुआ, इसके ऊपर काफ़ी वक्त सर्फ होता है। हमारा हाल ये है कि अगर आप सड़क पर भी जाएं और लोगों से पूछें कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है, तो हर आदमी 10-15 चीज़ें बता सकता है जो कॉमन होंगी मेरे और आपके जहन में भी। तो इसका मतलब हल के तरीक़े के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो लिहाजा थिंक टैंक्स जो हैं, जहाँ से ये थिंकिंग निकलती है कि क्या करना है, इनकी तहक़ीक़ और इनका जो बनाया हुआ लिखा हुआ मवाद है उसके भी अंबार हैं, मगर जो करने वाले लोग हैं वहाँ से निकलता नहीं मामला। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पाकिस्तान में सोच की कमी नहीं है मगर हल करने वालों की कमी है। ओपिनियन मेकर्स की भी कमी नहीं है। ओपिनियन मेकर्स अपना अलग ढोल पीट रहे हैं, मगर जो डिसीजन मेकर्स हैं और जो करने वाले हैं उनकी प्रायोरिटीज़ में फ़र्क है। लिहाजा मुझे एड्रेस कॉन्सेप्चुअली लैक ऑफ एजुकेशन को कम करना चाहिए, इस बात को ज़्यादा करना चाहिए कि ये हो क्यों नहीं रहा। दुनिया से कोई नई चीज़ इसमें क्या सीख सकते हैं आप कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, उनको तालीम मिलनी चाहिए। और मुसलमानों की तारीख़ के अंदर हर नई इनोवेशन के अंदर बड़ी रुकावटें हैं। मैं आम तौर पर मिसाल देता हूँ कि गुटेनबर्ग जो यहूदी था, उसने एक प्रेस बनाया जिसमें उसने बाइबल छापी सबसे पहले। तो मुसलमानों ने इतना रेजिस्ट किया प्रेस कि इससे ख़राबे के मैसेजेस ज़्यादा जाएंगे। तो जहाँ ये प्रेस शायद 15वीं सदी में या 14वीं सदी में लगा, तो इस्तांबुल में पहला प्रेस, मुसलमान का पहला प्रेस जो है 1726 से कबल, 400 साल बाद। अच्छा, तो क्या हमारी सृष्टि में कोई कैफियत है कि हर इनोवेशन को भी हम रेजिस्ट करें? किसी बहाने से रेजिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ जो सरदारी निज़ाम है और जो वडेरा शाही है, वहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस होता था किसी ज़माने में। मैं इससे वाकिफ़ नहीं कि अब भी रेजिस्ट करते हैं, नहीं करते, मगर आप वाकिफ़ हैं कि अब भी हम बहुत सारी हरकतें ऐसी करते हैं। हमने यूट्यूब बैन कर दिया 2 साल के लिए। ज़रा तसव्वुर कीजिए, हमने विकिपीडिया भी बैन किया, कितने, 1 हफ़्ते के लिए। तो जो करने वाले हैं वहाँ पर बड़ी कसर है, वहाँ पर बेसिक आइडिया ऑफ तालीम उन तक पहुँचा नहीं है कि इल्म होता क्या है। उनके पास हथियार या टूल है पुराना टूल क्या है कि चीज़ को बंद कर दो, लाउड स्पीकर बंद कर दो, ज़रूरत नहीं है। लाउड स्पीकर से खराबा फैलता है, खराबा फैलेगा। टेलीविज़न बंद कर दो, ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया बंद कर दो, ज़रूरत नहीं है। दे हैव नो आइडिया एंड नो कॉन्सेप्ट कि इल्म किन किन ज़राए से और कैसे आता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुसलमानों पर आजकल, मैं आज या कल में एक किताब का ऐलान करूँगा। 10 किताबें मैं हर साल लोगों के लिए अपनी चॉइसेस के एतबार से रखता हूँ कि पढ़ी जाएँ। उसके अंदर कि मुसलमानों ने कितनी मुश्किल से इल्म का हुसूल किया, और जो दुनिया ने किया वही हम अपना लें। जब नेपोलियन ने मिस्र पर कब्ज़ा किया, 2-3 साल कब्ज़ा रहा, उसने इतना इनकरेज किया, अपने साथ 53 या 56 स्कॉलर्स लेकर आया। उन 2-3 साल के अंदर उसने अल अज़हर के उलमा के साथ, आलिमों के साथ मिलाकर ये इनकरेज किया कि जो तालीम बाहर की है वो भी अपनाओ, उसको भी देखो। नतीजा ये हुआ कि तहतावी जैसे लोग मिस्र से गए और कई साल रहे फ्रांस में, और वहाँ से वो इल्म का प्रचार की स्पिरिट लेकर आए। अच्छा, यही जर्मनी ने कहा, जापान ने किया। मेजी रेवोल्यूशन जब आया
تو انہوں نے لوگوں کو بھیجا 4 ملکوں میں. پہلے کا ان کا لباس اپناؤ تاکہ تم آڈ مین آؤٹ نہیں لگو. تو انہوں نے ٹوپی پہنی, ہیٹ, سوٹ پہنے, اور فرانس, برٹن, یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا گئے, اور 4 سال رہ کر پھر واپس آئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سارا وہاں پہ اسپنج کی طرح چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. چائنا نے بھی یہی کیا کہ اڈاپٹ کرنا ہے. اچھا, اڈاپٹ ایٹ دا ہائر لیولز اینڈ ایٹ دا لوور لیولز. اس وقت بھی جو اگر آؤٹ آف اسکول چلڈرن آپ کا, یعنی جو فگرز آپ نے بتائے اس حوالے سے, تو دنیا میں جتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کا 10% آپ کے یہاں ہیں, کیونکہ آپ نے 258 ملین کا ذکر کیا اور 22 ملین آپ کے یہاں ہیں. اچھا, یہ الارمنگ نہیں ہے؟ بہت ہی الارمنگ ہے. یعنی اپنی آدھی قوم کو آپ فقیر کے طور پر رکھیں, فقیر آف نالج اینڈ غریب آف نالج, آپ اس انداز سے اس کو رکھیں. تو کیوں ہمارے یہاں اس بات میں نگلیکٹ ہوا؟ کیا وجوہات ہیں؟ ان پڑھ لوگ کیا حکومت میں آئے؟ میرا تو نہیں خیال ہے. میرا خیال ہے پڑھے لکھے لوگ آئے. تو لہٰذا تعلیم کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ جو اسپرٹ ہے نا اندر سے انسانیت کی, اس کا تعلیم کچھ نہیں کر سکتی. اگر اچھی ہے تو اچھی ہے. آپ کو معلوم ہے یعنی علم کے بغیر ہمارے ہاں جرگے اور یہ سب چلتے تھے, اور دنیا میں چلتے ہیں. پنچایت انڈیا میں آفیشلی ریکگنائزڈ ایک آرگنائزیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا انصاف کرنے کا انداز سے علم کا کوئی تعلق نہیں. آپ کا ان پڑھ بچہ 3 سال کے 2 بچے ہوں, ان کو آپ کھلونے دیجئے, کسی کو 2 دے دیجئے, کسی کو 1 دے دیجئے, تو وہ بھی بتا دے گا آپ کو کہ انصاف کیا ہے. علم کی ضرورت نہیں ہے. دا بیسک نیڈس کو پہچاننا انسان کی فطرت ہے. یہاں جو بھی ہوا, میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں یار, اتنا عرصہ ایسر ایک آرگنائزیشن ہے جو اسٹیٹسٹکس دیتی رہی ہے, اور میں اس کو بڑے شوق سے ہر سال وہ تعلیم کے امپروومنٹ کے اعتبار سے اسٹیٹسٹک دیتی ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں. الف اعلان ایک برٹش کاؤنسل ہیلپ ایجوکیشنل پلیٹ فارم تھا, جو بھی اس کو 2-3 سال اس کو دیکھتا رہا. دوسرے مدد کر رہے ہیں ہماری, جو ہمارے اپنے اندر سے چیزیں نکلنی چاہیے. ہر چیز کے لیے کیا ہم نے ہاتھ پھیلا کر باہر سے لینا ہے؟ یہ چیزیں تو اندر سے ہونی چاہیے. ہم کیوں نہیں علم پہنچاتے؟ آپ کے یہاں سینٹرز اتنے سارے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس عمارت کی کمی نہیں ہے, اینڈ آئی ول ڈیفائن اٹ. کیونکہ ہمیں جیسے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ آؤٹ آف باکس سولوشنز کی طرف جانا ہے. آپ کے یہاں گھوسٹ سکولز چلتے رہے, گھوسٹ ٹیچرز چلتے رہے, اور یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں تھی. دس واز پرپیٹریٹڈ کنٹینیوسلی بائی پیپل ان پالیٹکس اینڈ ان گورنمنٹ. واٹ اے شیم. کیا اس کے باوجود میں ایک بات آپ کو اور کہوں کہ جتنے آپ کے فائنینسز ہیں, اگر میں اس بات پر جاؤں کہ جی پروونشل گورنمنٹ جہاں یہ تعلیم کا بجٹ ہے, پروونشل بجٹس اچھا خاصا اپنے بجٹ کا حصہ اس سے زیادہ دے نہیں سکتی تعلیم کے لیے, اور پرسنٹیج کے اعتبار سے. یعنی آل پروونشل گورنمنٹس تقریباً 22-23 سے, جہاں تک میری یادداشت ہے, 22-23 سے 28% تک اپنا بجٹ تعلیم کو دیتی ہیں. انیفیشنسیز ہوں گی سسٹم میں, وہ سب کچھ ہوگا, اس کو بھی دیکھتے رہیں. مگر میں ایڈلٹ لٹریسی کے اعتبار سے دیکھو, تعلیم جہاں نہیں دی, آپ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. انسانی زندگی کے اندر اگر علم نہ ہو تو محنت مزدوری جو ہے وہ وزن کی رہے گی. وزن اٹھائے گا, چوکیدار بن جائے گا, یعنی جس کے اندر اسکل سیٹ کوئی نہیں آئے گا. دا نیکسٹ لیول از کہ کوئی اسکل سیٹ دے دیں, ڈرائیور بنا دیں, یہ کر لیں. تو یہ ملک اس میں بھی پریشان ہے. کوشش یہ کر رہا ہے کہ اسکل سیٹس تو دو, جہاں پر ہم فیل ہو چکے ہیں. پچھلے 10-15 سال کا جو بیک لاگ ہے, جو نوجوان بنا ہے, اس کو ہم اسکل سیٹس دیں. ہم کیا کرتے ہیں, آپ ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ جو اسکل سیٹس جن کے پاس نہیں ہیں ان کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر, جن کے پاس اسکل سیٹس ہیں ان کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے سسٹم میں ہم اپنا بھی نہیں سکتے ان کو. ڈاکٹرز انجینئرز کو ہم پڑھاتے ہیں, کتنی مشکل سے پڑھاتے ہیں. کین یو امیجن؟ اس غریب ملک یہ ڈاکٹر انجینئرز پیدا کرتا ہے اور ان کو بھی ہم باہر بھیج دیتے ہیں, جیسے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہاؤ انفارچونیٹ. غریب ملک, having limited resources, but it's a complete failure in society. یہ جو آپ نے آئین کا ذکر کیا کہ 25A تعلیم کا ذکر کرتا ہے, what happens when the politicians don't implement what is, یہ جو سوشل پیکٹ ہے اس کو بھی ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے.
تو عامر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ آئین تو کاغذ کا چیتھڑا ہے. ہوز رسپانسبل؟ یو آر رسپانسبل. آپ لوگ ذمہ دار ہیں. آپ لوگ اسمبلی میں اسمبلی میں کیا کرتا ہوں جب میں اپنی پرائرٹیز صحیح نہیں کرتا؟ واٹ از ہیپننگ ان پاکستان؟ اپنی پرائرٹیز صحیح کریں. کوئی ہمیں آئنسٹائن نہیں چاہیے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ تعلیم ضروری ہے. وی انڈرسٹینڈ دیٹ. کوئی ہمیں آئنسٹائن نہیں چاہیے آ کر کہے کہ جی یہ بچوں کو پڑھانا ضروری ہے. بضد ہیں ہم کہ نہ پڑھائیں. عورتوں کے معاملے میں بضد ہیں کہ ان کو اپنے کاروبار میں نہ استعمال کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وراثت کا حصہ دیا، ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کبھی کوئی ایکسکیوز، کبھی کوئی ایکسکیوز. کبھی کلچر کو مذہب پر بھاری کر ہم حصہ دینے کو تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا دس از اے ہیوج چیلنج. اچھا ہیوج چیلنج کہ میں حل کی طرف جاؤں گا. میں ہمیشہ بیٹھ کر یہی سوچتا ہوں کہ حل کی طرف جاؤں بجائے اس کے کہ میں بھی سینہ کو بھی کرتا رہوں. مگر کوئی چیز آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں پرائمری اسکول چلڈرن کے حوالے سے جو ریسنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں. آپ کا ساتھی بنگلہ دیش، اس نے ترقی کی ہے. اس نے 2 چیزوں پر ترقی کی ہے. کیپ دیٹ ان مائنڈ. یہ اپنے گھول کر اپنے سر میں ڈال لیں اس بات کو. اس نے ایک چیز تو یہ ترقی کی کہ اس نے عورت کو ایمپاور کیا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ ریفیوز کر رہے ہیں ہر اعتبار سے. اس نے عورت کو ایمپاور کیا. ہر کاٹیج انڈسٹری، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر عورت کو ایمپاور کیا. دوسرے اس نے تعلیم کا اہتمام کیا. دیٹس اٹ. اور اہتمام آپ کو بتاؤں، مائی ہیڈ شوڈ ہینگ ان شیم when I am talking to you people کہ 98% of primary school children or some of that percentage in Bangladesh goes to schools. In Sri Lanka 99% of the children go to schools. In India 100% of children go to schools, primary schools mein. Pakistan 68%. Shouldn't my head hang in shame? یہ تو بنیاد ہے ایک ملک کی. کیا کیا؟ آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے آپ سے کرتا ہوں. میری پرائرٹیز کیا ہیں اس وقت؟ اگر آپ ملک کا حال دیکھیں تو عجیب پرائرٹیز ہیں. جس کی ضرورت ہے مستقبل میں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 10 سال سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. فوکس ایجوکیشن پر بھی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لنگڑے چلیں صرف ایجوکیشن کی ٹانگ پر چڑھیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں فوکس تو کریں اس بات کے اوپر. some kind of focus which gives results. افریقہ کے ممالک اس پر فوکس کر are achieving fantastic results. کینیا، آپ نام لیتے جائیں جہاں پر دنیا کی مدد سے اور دنیا کے علم سے وہ فوکس کر رہے ہیں. تو جناب تعلیم کا ایشو جو ہے اس کا آپ سے تعلق ہے. ڈونٹ لک فار بلیم اینی ویئر ایلس. حکومت کے اوپر الزام ڈال دینا اور ہٹ جانا کہ جی یہ حکومتیں ایسی ہیں، چھوڑ دیں اس بات کو. آپ ذمہ دار ہیں. ہاؤ مچ ہیو یو ڈن انڈیویجولی؟ میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے؟ میں اور دوسری بات پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک اس قوم کا بھی کمال ہے کہ نہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، عورتوں کو شامل نہیں کرتے. تو اللہ کا احسان ہے کہ پھر بھی چل رہی ہے قوم. قائد اعظم نے شروع سے یہی کہا، ہماری سمجھ میں آج بھی نہیں آ رہا. عورتوں کا اور بچوں کا اور تعلیم کے اوپر ان کا بھی فوکس تھا. آئین کا بھی فوکس ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فوکس تھا علم کے اعتبار سے. اگر فوکس نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے. اور ہمارے بچے بھی ہیں. یہ نہیں کہ ایسا کوئی باہر والوں کے بچے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ فوکس جو ہے وہ بڑا پور رہتا ہے. اچھا فوکس کے اعتبار سے ممالک کیا کرتے ہیں؟ اف یو گو ٹو فرانس فار ایگزامپل، کیونکہ آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، کیونکہ پفس ہے یہاں پر جو پارلیمنٹیرین ایفیشنسیز کو بڑھانے کا ادارہ ہے. تو واٹ ہیپنز ان فرانس؟ 300 کی اسمبلی ہے، 350 کی ہے، 600 کی، مجھے ایگزیکٹ فگر بھی یاد نہیں. مگر جس زمانے میں اسمبلی کے حوالے سے سوچتا تھا کہ کیا امپرومنٹس ہونے چاہیے، وہ جیسے ہی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو. ان کی 4 مجھے اس وقت بیٹھے بیٹھے یاد آئیں. ڈیفنس میں جانا چاہتے ہو تو وہ سب اسمبلیز ان کی بن جاتی ہیں. 50-60 لوگ وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں 6 میں. ڈیفنس میں جانا چاہتے ہو، ہیلتھ میں جانا چاہتے ہو، ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہو، اور ایک اور مجھے یاد آیا فائنانس میں، ہے نا. یہ 4 مجھے یاد ہے، میرے خیال سے 6 میں وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، وہی رول کرتی ہیں. مگر
PIF سے میں درخواست کرتا ہوں, میری یہ درخواست ہے کہ میں بھی MNA رہا 2013 سے 2018 تک, مجھے سیکھتے سیکھتے 2-3 سال لگ گئے کہ کیا پروسیسز ہیں, کیا پروسیجرز ہیں, کیونکہ میرا اسکل سیٹ لیجسلیشن نہیں تھا, میں نے ایکوائر کیا. اچھا, لہٰذا اگر ایکوائر کرنے میں مجھے 5 سال لگے تو واٹ اے ویسٹ. بھائی اگر کمیٹیز کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کمیٹیز کے جانے سے پہلے آپ ان کے اوپر کمپلشن کریں کہ بھائی 2 دن کا یا 3 دن کا یہ کورس کرو گے تو کمیٹی کے ممبر بنو گے, ورنہ نہیں بنو گے. بنا دیے جائے, پھر ان سے کہیں 4 مہینے تمہیں ٹائم مل رہا ہے ٹو کم ٹو دیٹ لیول. اینڈ آئی ہیو سین ان آل کمیٹیز, ایون ان دا پارلیمنٹ, جو لوگ فوکس کر کے بات کرنا چاہتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں, 10% بھی نہیں ہوتے. میرا اسکل سیٹ کیا ہے, جب میں آتا ہوں ہاتھ ملانا لوگوں سے, ووٹ لینا, وعدے کرنا, گٹر پانی کے حوالے سے وعدے کرنا. اور میں پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں جہاں اسٹیٹسٹکس آتی ہیں جس کی بنیاد پر مجھے فیصلہ کرنا ہے, جس کی بنیاد مجھے اگر پتہ نہ ہو تو یو سین ممبرز آف پارلیمنٹ ہو ناٹ ایون اسپوکن ونس ان پارلیمنٹ. سو سارے سسٹم کے حوالے سے مجھے فوکس کرنا چاہیے. اوپینین میکرز تو اخبار اور میڈیا اور ٹی وی کو چھوڑ دیجیے, وہ جیسا اوپینین بنا رہا ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں, مگر ڈیسیژن میکرز پر تو فوکس کریں ہم, اور ڈیسیژن میکرز آپ لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ریسورس کنسٹرینٹس کے باوجود میرے پاس 5 پروپوزل ہیں, جو میں ایک پروپوزل اس کا بہت عرصے سے ذکر کر رہا ہوں. اور میں نے جاوید صاحب آپ کا شکریہ, عامر صاحب, کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیسیژن میکنگ پاکستان کے جس انداز سے ہو رہی ہے, اس میں جس فیصلے کی ضرورت 2018 میں تھی وہ آج ہو رہا ہے. دس از ٹرو. اور میں نے پچھلے سال جو کتابیں لوگوں کو انکریج کی تھی پڑھنے کے لیے, اس کے اندر ایک کتاب تھی عظیم اظہر صاحب کی, ایکسپونینشل, کہ دنیا یوں ترقی کر رہی ہے اور ہم ڈیسیژن میکرز یوں سوچتے ہیں. کیونکہ ڈیسیژن کے اندر ٹائم لگتا ہے. کیوں ٹائم لگتا ہے؟ آپ کمرشل سائٹ پہ جائیے, آپ کی دکان میں, اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی دکان ہے, وہ آج کسی چیز کی ضرورت ہے کل منگاتا ہے. یہاں فائل گھومتی رہتی ہے. اور میں فائل گھومنے کی کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں. پرسوں 3-4 دن پہلے میں فیڈرل اردو یونیورسٹی کی سینٹ کو دوبارہ وہاں بات کر رہا تھا. انہوں نے سینیٹرز, جو سینٹ بنتی ہے نا یونیورسٹی کی, سینیٹرز کا پروپوزل 6 مہینے پہلے دیا, گھومتا ہی رہا فائلوں میں, 6 مہینے بعد آیا. کوئی میں نے اس کے اوپر فیصلہ کیا, گھوم رہا ہے, 2 مہینے ہو گئے اس کو, یعنی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں نکل رہا. اور میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں پر ان فرنٹ آف آل آف یو کہ میرے پاس کوئی فائل آتا ہے, اٹ ڈزنٹ اسٹے دیر فار 24 آورز ایون. کیا چکر ہے یار, یہ کیا فیصلہ کرنے کے اندر گھماتے ہیں فائل. بھائی صاحب آپ سے گزارش ہے. اچھا, مجھے بھی کہا جاتا تھا شروع میں کہ جی یہ فائل آیا ہے, اب آپ اس کو یہاں بھیج دیے, اس منسٹری میں بھیج دیے. میں نے کہا جی سب سے گھوم کر جب آ گیا تو اب میں نے تو کہیں نہیں بھیجنا, آئی ول ڈیسائڈ. تو ڈیسیژن میکنگ از ویری ویری پور. ایون ان ایجوکیشن سب سے زیادہ پنچ مجھے یہی بات کرتی ہے کہ ایجوکیشن کے اندر یار ایک یونیورسٹیز ہیں, وائس چانسلر کا فیصلہ نہیں ہو رہا, میرے پاس نام ہی نہیں آ رہے. میرے پاس نام آئیں گے, میں انٹرویو کر 15 دن کے اندر معاملے کو فارغ کر دوں. ایک سال میں نے آتے ہی یہ کہا منسٹری آف ایجوکیشن کو, ساری یونیورسٹیز کو میں نے بھیجا کہ کوئی چیز ایڈ ہاک پر نہیں چلے گی. اگر کوئی ڈین ریٹائر ہونے والا ہے تو بیفور ہی ریٹائرز فیصلہ ہونا چاہیے. اگر کوئی وی سی ریٹائر ہونے والا ہے بیفور ہی ریٹائرز فیصلہ ہونا چاہیے. مگر مجال ہے جو کہیں چینج آئے. دس از اس. کوئی ہندوستان کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریسی میں, ہم لوگ ہیں جو یہ حال کرتے ہیں. سو لہٰذا آئی ایم ویری بٹر اباؤٹ سم تھنگس بیکاز وائی دا کنٹری, لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے, آپ میں سے پارلیمنٹرینز کو الیکٹ کیا ہے, میری تنخواہ دیتے ہیں, بیوروکریسی کی تنخواہ دیتے ہیں. اور اگر وہ کوئی عام آدمی یہ کہہ دے کہ تم ہمارے ملازم ہو تو ہم چڑ جاتے ہیں, ہم تمہارے ملازم کہاں سے آ گئے. یہ کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی حضرت عمر کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے کسی کو گورنر بنا کر بھیجا ایران میں, تو وہاں سے ان کو اطلاع ملی کہ کوئی پرابلم ہے. اس نے اپنی دہلیز بنا لی ہے گھر کے باہر, لوگ اس سے ملنے جاتے ہیں, ان سے سوال جواب ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے ایک ایمیسری بھیجا, کہا کہ پہلے دہلیز توڑنا, پھر گورنر سے کہنا کہ اگر تم لوگوں سے مل نہیں سکتے, اس زمانے کی پاپولیشن کم ہوگی, وی کین ناٹ
exactly replicate that, but at least the spiritual message तो है ना, spirit का message, not spiritual, वो spirit तो है। उन्होंने कहा पहले दहलीज तोड़ना, फिर गवर्नर से कहना कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो वापस आ जाओ, मैं किसी और को भेजता हूँ। दिस इज़ द वे टू रिस्पॉन्ड टू पीपल, ट्राई एंड। और टेक्नोलॉजी अब इतनी आसान हो गई, हर चीज़ टेलीफोन के और व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट चलते हैं, और उसके बावजूद हम पैर घसीटे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि एक पहला मुझे लगता है ये इमरजेंसी, चाइना ने तरक्की की दो वजूहत से। कोई मुल्क आप देख लें तरक्की कर दो फाउंडेशंस पर करता है, तालीम, उसके बाद तरक्की का इम्कान नहीं, और सेहत। तो चाइना ने क्या किया, उसने नेशनल एजुकेशन कोर बनाया। उसने कहा ये डॉक्टर्स तो 5-5 साल में पैदा होंगे, उसने पैरा मेडिकल टीम बनाई, 6-6 महीने के डॉक्टर्स बनाए कि जाओ ज़मीन पर उतरो, लोगों को सेहत की एडवाइस की ज़रूरत है, ये 5 साल में हम क्या ट्रेन करेंगे। उसने ये किया। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जिस इमरजेंसी में तसव्वुर करता हूँ कि 10 साल में पाकिस्तान खड़ा हो सकता है, इससे ज़्यादा का गैप नहीं है। यानी जो आज चौथी में है वो जनाब FSC और BSc कर रहा होगा, BA कर रहा होगा। 10 साल से बड़ा गैप नहीं है। होश संभालें हम, वी मस्ट डिक्लेयर करके भी ये सेटिस्फैक्शन नहीं। आप अखबार में पढ़ते हैं ना कि जी वो कोई हादसा हुआ, कोई वाक़या हुआ, तो ये कहा जाता है जी फ़लाने मिनिस्टर ने फ़लाने या प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया। तो मैं वैसा नोटिस नहीं चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ ये लोगों को मरहम पट्टी के लिए होता है, सिर्फ इसके पीछे नोटिस के पीछे होता कुछ नहीं है कि नोटिस ले लिया, खुश हो जाओ भाई, तवज्जो है उनकी, आप खुश हो जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल टीचिंग कोर, एक नेशनल इमरजेंसी और फिर नेशनल टीचिंग कोर। वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल कि हम अपने मैट्रिक के ग्रेजुएट को या इंटरमीडिएट के ग्रेजुएट को हम कंपलसरी क्यों नहीं करते कि ये 6 महीने ये ज़मीन पर उतरे और इन जगहों पर जाएं जहाँ तालीम की ज़रूरत है। मस्जिद में बैठे, यू सी द स्ट्रक्चर्स आर नॉट, यानी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कि जी क्लासरूम हो, क्लासरूम बनाया जाए। मस्जिद वाले उलमा ये कहते हैं, जब मैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को मैं उलमा के साथ रवाबित कर रहा था, उलमा ये कहते हैं कि फजर से लेकर ज़ोहर तक हमारी मस्जिद खाली है और मस्जिद हर गली में है। तो यू डोंट इवन नीड स्ट्रक्चर्स टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम और एनी प्रोग्राम। मैं नहीं कहता हूँ कि आप नेशनल टीचिंग कोर कोई बनाएं, FSC के या इनके ऊपर कंपल्शन करें 6 महीने का। व्हाई कांट यू डू इट। मैं डेंटिस्ट्री में लोगों को कहता रहा हूँ कि यार ये जो तुम बच्चे ग्रेजुएट करते हो ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, इनको ज़मीन पर उतारो, इनको भेजो ताकि ये लोगों के मसाइल को उस गुर्बत में देखें, बजाय इसके कि वो निकले और कहें कि जी फ़ीस लाओ और हम इलाज करेंगे। तो उस गुर्बत में देखें, फिर फीस भी कमाएँ भी, कमाने से मुझे कोई, मैं और आप सब कमाते हैं तो उससे कोई इतराज़ नहीं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर कैपेसिटी का इशू, मेरे ख़्याल से आमिर साहब ने इस बात का जिक्र किया कि इनकरेजमेंट होना चाहिए, तो प्रॉबली ही मीन्स के कैपेसिटी इशू नहीं है, मगर मेरा ख़्याल है कि 2 करोड़ 20 लाख बच्चे जब स्कूलों में आएंगे तो कैपेसिटी इशू भी बनेगा, शायद उसको भी ज़रूर देखें। कैपेसिटी इशू बनेगा, मगर अगर किसी फैक्ट्री को देखो ना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, अगर किसी फैक्ट्री को ऑर्डर मिलता है, वो 10,000 कपड़े बनाता है, गारमेंट्स, अगर उसको 2 लाख कपड़ों का ऑर्डर मिल जाएगा तो क्या करेगा? वो ये नहीं करेगा कि हम कर ही नहीं सकते जी, पैसा ही नहीं है, हम जा रहे हैं। अब आजकल तो इस बात पर भी बहस हो रही है कि इलेक्शन कराने के लिए भी पैसा नहीं है। अनफॉर्चुनेट यार, कमाल है ना। तो वो ये नहीं कहेगा, ऑर्डर रिफ्यूज़ नहीं करेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो क्या करेगा? वो अपनी शिफ्टें 3 कर लेगा फ़ौरन, आप समझे ना। तो 10 से 30,000 हो गए, उसने 3 शिफ्टें कर ली, डजंट मैटर, पढ़ाना तो है ना, है। 3 शिफ्टें कर ली, फिर वो बैंक के पास लोन के लिए जाएगा, फिर वो पीछे पड़ेगा, लोगों को रखेगा, सब कुछ करेगा, अपने रिश्तेदारों के पास लोन के लिए जाएगा। तो ये जो एटीट्यूड है कि मसले को हल करना है, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि कैपेसिटी के इशू को देखा जाए। मेरा ख़्याल से नहीं, यानी फॉर द नेक्स्ट ईयर तो नहीं है, आ सकते हैं ज़्यादा बच्चे। तीसरे ये कि मस्जिद को इस्तेमाल करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। उलमा तैयार हैं काम करने के लिए आपके साथ, उन्हीं को 2 सूबों के अंदर, एक सूबे में मैं वाकिफ़ हूँ KP के अंदर, शायद 28,000 रुपये हर उस मौलवी साहब को दिए जाते हैं जो पेश इमाम हैं जामे मस्जिद के, यानी जहाँ जुमा पढ़ाया जाता है। 28,000। अच्छा, उसमें 28,000 के साथ साथ अगर आप कंडीशन भी ये कर दें कि तालीम के एतबार से, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के एतबार से, कुछ नंबर्स भी दिखा दो
100 دکھا دو, 50 دکھا دو, 20 دکھا دو, ہیو اے لمٹ. بٹ بیکاز دا گورنمنٹ از پیئنگ دا مولوی صاحب, تو دا گورنمنٹ کین گیٹ دس سروس ایٹ نو کاسٹ اور ایڈ 1000 روپیز ٹو دیٹ. 2 ہو گئی, 3 ہو گئی بات. چوتھی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کھانے کا بڑا امپورٹنٹ ذکر انہوں نے کیا. دس ہیز بین پریکٹسڈ ان انڈیا, دہلی میں خاص طور پر عام آدمی پارٹی نے اس کو پریکٹس کیا, اور ایک انوکھی سی بات وہاں پر نظر آئی, اور بڑی انوکھی سی بات ہے. آئی ڈنٹ ریئلائز دیٹ انٹل آئی ہرڈ این عام آدمی پولیٹیشین اسپیک آن دیٹ. اس نے یہ کہا کہ جی دہلی کے اندر ہم نے کھانا دینا شروع کیا, 2 مسائل حل ہوئے, ہیلتھ کے, نیوٹریشن کے اعتبار سے. آپ کو معلوم ہے BISP اور احساس پروگرام نے نیوٹریشن پیکٹس دیتے ہیں عورتوں کو, کیونکہ میل نیوٹریشن بہت ہے یہاں پر, عورتوں میں خاص طور پر. سٹنٹنگ ہے, 40% سٹنٹنگ ہے. آپ تصور کریں یہاں 40% جو لوگ بیٹھے ہوئے, ممکن ہے بشمول میرے, کہ کہیں نہ کہیں سٹنٹنگ کا اثر ہوا ہوگا میل نیوٹریشن کی وجہ سے. اس کے باوجود آپ لوگوں کی کامیابیاں دیکھیں, ہے نا. تو میل نیوٹریشن از اے بگ ایشو. تو BISP کیا کر سکتی ہے, مے بی کرتی ہے, اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے 3 مہینے کے پیکٹ دیتے ہیں خاتون کو, اور یہ کہتے ہیں کہ تم یہ لے جاؤ, روزانہ 1 پیکٹ کھاؤ یا بچے کو کھلاؤ جس کو بھی, اور جب تم خالی پیکٹ واپس لاؤ گی تو ہم تم کو 500 روپے دیں گے صرف اس بات کے تو تم نے یہ مفت کے پیکٹس کھائے. یو سی دیٹس این انکریجمنٹ ٹورڈز اے سسٹم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے واؤچرز بھی دیتے ہیں. اچھا, اور کیا کرتے ہیں کہ جی اسکول کے اندر تمہاری تعلیم کے اندر یہ واؤچر استعمال ہوگا ایٹ دا لوئسٹ لیول. دس از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. اچھا, اس کے اندر اسکول کے اندر دینے کے ساتھ ساتھ وہ کیش نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جس اسکول میں تم داخل کرو گی بچے کو تو اس کی فیس ہم اٹھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایڈڈ 500 روپے بھی دیے جا سکتے ہیں صرف اس بات کے کہ تم بچے کو اسکول لے گئے. اچھا, یہ چھوٹے چھوٹے انسینٹیوز کام کرتے ہیں. عام آدمی پارٹی کو کیا پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جب کھانا دینا شروع کیا تو ان کے یہاں لڑکوں کی تعداد بڑھ گئی, لڑکیوں کی کم ہو گئی. اور کیوں ہوئی؟ کیونکہ کلچر کے اندر یہ کیفیت تھی کہ کیونکہ کھانا مل رہا ہے تو لڑکے کو بھیج دو, لڑکی کو روک لو, لڑکے کے لیے ضروری ہے. آئی ہیو سین دیٹ کلچر. میں نے یہ کلچر دیکھا ہے کہ اچھی بوٹی بیٹے کے اس میں ڈال دی جاتی ہے مثال کے طور پر. یہ بیڈ تھنگز اباؤٹ دا کلچر, بٹ جب میں انڈیا جاتا تھا تو میں اپنے رشتہ داروں میں بھی یہ کام دیکھتا تھا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی دیٹس اے گڈ انسینٹیو کہ وہاں پر کھانا دیا جائے, کیش دیا جائے, اور آخر میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. کینیا کے اندر اور کئی ممالک کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے بچوں کو صرف ایک پیڈ دیا. اور ایک انوکھی بات بتا رہا ہوں, میں نے بھی ہجرت کالونی کے اندر بچوں کو پیڈ دیا. جو بچے ریگولر اسکول میں تھے انہیں کو ڈیوائڈ کیا ریگولر کلاسز میں اور پیڈ کی کلاسز میں. مگر پیڈ کی کلاسز میں سستا سا پیڈ کی کلاسز میں ایک استاد تھا, کیونکہ پیڈ کا فائدہ یہ کہ کتاب بھی اس میں کلاؤڈ میں, ٹیچر اور گائیڈنس بھی اس میں کلاؤڈ میں, اور بہت ایفیشینٹ ہے. آج چینج ہوگا یہاں چینج ہو جائے گا, کوئی نئی کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انڈیا نے ایک کام یہ کیا, اب نام مجھے یاد نہیں رہا, پرانی بات ہے اس چیز کے اوپر, تو میں 15-20 سال سے تقریریں کرتا پھر رہا ہوں. پرانی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 15 سال بعد یہ جو خان اکیڈمی کا نام آپ نے سنا ہوگا. خان اکیڈمی جیسے بہت سارے اب آ گئے ہیں جو اسکولوں کے اندر ٹیکنالوجی کی مدد سے کام کرتے ہیں. بہت سارے آ گئے, ناٹ ون بٹ مینی. پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس بات پر کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کینیا میں یہ کیا کہ پیڈ دیا. میں نے جو کیا بتا دوں, ہجرت کالونی کے اندر 15 بچوں کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 15 بچوں کو پیڈ دیا, 15 بچے کلاس میں گئے. اینڈ یو ول بی سرپرائز کہ وہ بچے جن کو پیڈ دیا گیا, اینڈ اٹ واز اے چیپ پیڈ, ناٹ این ایکسپینسو ون, ور فار بیٹر پرفارمرز ود ان دا ایئر, فار بیٹر پرفارمنس ود ان دا ایئر. اچھا, کیا ہوا؟ ٹیکنالوجی کی آپ نے مدد لی. انڈیا نے ایک نام بھول رہا ہوں, ایک چھوٹا سا پیڈ کمپیوٹر تھا جو $20 میں اس نے خریدا, اور $10 میں لوگوں کو دیا کہ $10 کے اندر اب تم ساری کتابیں اس کے اندر موجود ہیں ایٹ دا لوئسٹ لیول. تو میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کی مدد لے لی جائے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ تعلیم سے کتنا نقصان ہوتا ہے. آئی ہیو ریٹن ہیئر کہ میرا ایک ڈرائیور تھا, اتنا ذمہ دار آدمی تھا کہ میں اس کو ہر کام میں ٹرسٹ کر سکتا تھا, ڈیسیشن میکر تھا.
اور صرف یہ کہ ان پڑھ تھا تو وہ ڈرائیونگ کرتا تھا. صرف میرا بس چلتا تو میں اس کو اپنا مین آدمی بناتا, کوئی کاروبار کروں, مگر کیونکہ پڑھ نہیں سکتا تو یہ جسٹ ڈرائیور. تو تعلیم نہ دے کر ہم نے کتنے بریلینٹ سٹارز کو اپنے ان کا گلا گھونٹ دیا ہے اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ صرف فزیکل لیبر کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو پرابلمز ہیں اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہے پور پرائرٹیز. لیٹس ہینڈل دیٹ. لیٹ می ناٹ کرائی اونلی اباؤٹ دا ایشوز اینڈ لیٹس ہینڈل دیٹ. لیٹس میک اے کمٹمنٹ ٹو آور سیلوز. کمٹمنٹ ٹو آور سیلوز دیٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اٹس ناٹ یہ جو ایمرجنسی ہے یہ بڑی سیریس ایمرجنسی ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی. میں اور آپ ذمہ دار ہیں. یہ مت سمجھیے میری اور آپ کی موت جو ہے وہ مجھے اپنے نظر آنی چاہیے, اور جب موت ہو تو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ جواب دہی ہوگی اس سلسلے میں. یہ جو کیفیت تھی کہ 40 گھروں تک کی فکر کرو, اس کا یہ کنسیپچول کیفیت ہے. یہ کنسیپچول کیفیت ہے کہ جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں ان کی فکر کرو. اچھا, جب انسٹیٹیوشنز موجود ہیں, یہ غریب قوم اپنے انسٹیٹیوشنز بناتی ہے اور ٹیکس دیتی ہے اور جمع کرتی ہے, اور اسی کی بدنصیبی یہ ہے کہ 2 روپے کر کے جب 10 روپے جیب میں ہوتے ہیں تو ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو 4 نکلتے ہیں. یہ بھی ایک بدنصیبی ہے. یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن والی کہانیاں آپ نے دیکھی, گھوسٹ اسکولس کی دیکھی, گھوسٹ ٹیچرز کی دیکھی, تو کوئی نہ کوئی سسٹم کے اندر اتنا کھا رہا ہوگا. اور یہ بھی ہمارا کمال ہے کہ سینا کو بھی رونا ہر وقت ٹیلی ویژن پر آپ سنیں اتنا کرپشن ہے, مگر مجال ہے کوئی پکڑا جائے, چھوٹا آدمی پھر بھی پکڑا جائے گا. تو لہٰذا آج جو میری آپ سے گفتگو ہے وہ آپ کی ذمہ داری پر ہے. اٹس ناٹ جسٹ سم تھنگ جس کی تقریر کر لی جائے اور اچھی تقریر کر کے خدا حافظ کہہ کر جائے جائے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کن لوگوں سے میں بات کروں, کن کو موٹیویٹ کروں. اچھا, جو کھاتے پیتے, آپ ایلیٹ ہیں. اگر ایلیٹ ذمہ داری نہیں لے گی اپنے ملک کی اور صرف ذمہ کسی اور کا چھوڑے گی تو دس از ناٹ فیئر ٹو مائی کنٹری. جبھی تو یہ یعنی ہر اس کے اندر اسٹیٹسٹکس کے اندر آپ پور ہے. عورت کی 135 نمبر پر ہے, 145 نمبر پر ہے. تعلیم کے معاملے میں بھی یہی حال ہوگا, چوری کے معاملے میں بھی یہی حال ہوگا. اور ایلیٹ اگر ذمہ داری نہیں اٹھائے گی تو ہم کیا غریب آدمی کو ذمہ داری دیں کہ ملک کا جو خراب حال ہے وہ تمہاری وجہ سے. تو خواتین و حضرات, آج میری آپ سے گفتگو صرف یہی تھی کہ میں بھی ذمہ داری اٹھاؤں. میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اپنی طرف سے جان توڑ کوشش کرتا رہوں گا جب تک میرے بدن میں سانس ہے, کیونکہ جو مجھے اب نظر آ رہا ہے وہ مجھے پہلے نظر نہیں آتا تھا. جو آپ کو آج نظر آ رہا ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کو پہلے نظر نہیں آتا تھا. تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری میری ذمہ داری بالکل ایک سی ہے. تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ کا بہت شکریہ.